अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी हमें कराची से नदीम ने भेजी है। नदीम का कहना है कि मैं एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट हूँ। मेरे दो करीबी दोस्त फ़हीम और फैसल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्चर है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उनके साथ फील्ड पर चला जाता हूँ। वो ज़मीन की खुदाई करते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ निकलती है उसका जायज़ा लेकर उसकी अहमियत बताते हैं। वो बताते हैं कि ये चीज़ किस ज़माने की है और ये कारामद भी है या नहीं। लेकिन सच ये है कि शुरू में मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं आती थी। मैं सिर्फ वक्त गुजारने के लिए उनके साथ जाता था। कभी वहाँ लंबी खामोशी होती थी और कभी काम की रफ्तार सुस्त लगती थी, जिससे बोरियत भी महसूस होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी दिलचस्पी उन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उन चीज़ों में एक दौर की कहानी बंद होती है। इंसान को पता चलता है कि इस ज़मीन पर हमसे ज़्यादा ताकतवर और नामवर लोग भी गुजरे हैं। ये सोच इंसान में अजीब इंसारी पैदा करती है। एक दिन फ़हीम और फैसल ने अचानक पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। उनकी आदत है कि वो पिकनिक मनाने भी ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ आसार कदीमा के आसार पाए जाते हो। इस बार उन्होंने लसबेला के एक पहाड़ी इलाके का इंतखाब किया था। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पहाड़ों में मौजूद कदीम गार नुमा जगहों के आसार पाए जाते हैं। शायद ये गारों का एक सिलसिला है जहाँ पुराने ज़माने में लोग रिहाइश रखते थे। उनका ये दौरा ज़ाती नौइयत का था। घूमने के साथ साथ वो उन गारों को देखना चाहते थे। मुझे भी उन गारों को देखने का इश्तियाक हुआ। हम सुबह सवेरे कराची से निकले। रास्ते में हर तरफ खुश्क पहाड़ थे। सफ़र के दौरान फ़हीम और फैसल उन्हीं पुराने गारों के बारे में बातें कर रहे थे। उनका बताना था कि उन जगहों से एक ज़माने में बर्तन, हड्डियाँ और दूसरी कदीम चीज़ें भी मिल चुकी है। फिर बातों का रुख अचानक एक अजीब तरफ मुड़ गया। फैसल ने हंसते हुए कहा कि कुछ लोग उस जगह के बारे में अजीब किस्से सुनाते हैं। कोई कहता है वहाँ रात के वक्त गैर मामूली आवाज़ें आती है। कोई कहता है कि कुछ लोगों ने साए देखे हैं। यहाँ तक कि ये बात भी मशहूर थी कि दो आदमी वहाँ गए थे और फिर वापस नहीं आए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं, सब सिर्फ ज़बानी बातें हैं। उनका कहना है कि मैं बाहर से हंस तो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा खौफ ज़रूर पैदा हो चुका था। सुनसान रास्ते, पहाड़ और ऐसी खौफनाक बातें इंसान के जहन पर असर डाली देती है। तकरीबन 11 बजे हम वहाँ पहुँच गए। जगह खुश्क थी मगर मुझे खूबसूरत लगी। पहाड़ों के दरमियान एक साफ शफाफ चश्मा बह रहा था। पानी इतना साफ था कि नीचे बड़े पत्थर भी नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। माहौल पुरसुकून था। शुरू में वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर हम इत्मीनान से इधर उधर फिरने लगे, तस्वीरें बनाई और चश्मे के किनारे बैठ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो फैमिली भी वहाँ पिकनिक मनाने आ गए। ये सब देखकर मेरा आधा खौफ वही ख़त्म हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये जगह वाकई इतनी ख़तरनाक होती तो लोग यहाँ आराम से पिकनिक मनाने क्यों आते। मुझे लगा शायद रास्ते में मेरे दोस्त सिर्फ मजाक में मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर पहले तक जो बेचैनी मैं महसूस कर रहा था वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और मैं भी अपने दोस्तों की तरह उस खूबसूरत जगह का लुत्फ लेने लगा था। इस दौरान हमने चाय बनाई और सुकून से पी ली। फिर सब ने मिलकर खाना तैयार किया। खाने के दौरान फ़हीम और फैसल की गुफ्तगू ज़्यादातर इसी इलाके की तारीख के गिर्द घूमती रही। वो कभी पुरानी तहजीबों का जिक्र करते, कभी यहाँ से मिलने वाली कदीम अशिया की बात करते। खाना ख़त्म हुआ तो फ़हीम ने कहा कि अब असल जगह देखने चलते हैं जहाँ पहाड़ों के अंदर कदीम आसार मौजूद है। हम ज़रूरी सामान उठाकर बाकी सामान गाड़ी में छोड़कर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम गार नुमा जगहों तक पहुँच गए। पहाड़ों को काट कर बनाए गए छोटे छोटे गार दूर से आम पत्थरों का हिस्सा लगते थे। करीब जाकर देखा तो मुझे उनमें कोई खासियत नज़र नहीं आई, लेकिन दोस्त बता रहे थे कि ये ख़ास है, बल्कि बहुत ख़ास है। इनमें एक तारीख पोशीदा है। कुछ गार बहुत छोटे थे जबकि कुछ निस्बतन बड़े थे। उनके अंदर लोगों ने आग जलाई थी, इसलिए पत्थर काले हो चुके थे। वो दोनों अरगार को बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। वो दीवारों, पत्थरों और ज़मीन का जायज़ा लेते रहे। कभी किसी निशान की तस्वीर बनाते तो कभी आपस में उस जगह की कदामत पर बात करते। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनकर उनके साथ चल रहा था। उस वक़्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आसार कदीमा सिर्फ पुरानी चीज़ें तलाश करने का नाम नहीं, बल्कि माजी के लोगों की ज़िंदगी को समझने की एक कोशिश भी है। वहाँ घूमते घूमते हमें पता नहीं चला शाम होने लगी, लेकिन हम गारों को देखने और समझने में लगे हुए थे। जो फैमिली वाले वहाँ मौजूद थे वो अपना सामान समेट कर वापस जाने लगे। कुछ ही देर में वो जगह दोबारा सुनसान होने लगी। हमने पहले से तय किया हुआ था अगर देर हो गई तो रात वही गुजारेंगे।
اس لیے کسی نے واپس جانے کی بات نہیں کی۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا گیا ہم پہاڑوں سے نیچے اترے اور اس طرف چل پڑے جہاں ہماری گاڑی کڑی تھی۔ ہمارا سارا سامان بھی وہی موجود تھا۔ جب ہم گاڑی کے قریب پہنچے تو دور سے ایک شخص نظر آیا۔ وہ ہمارے سامان کے پاس کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ لگا کر سامان کو چیک کر رہا ہے۔ اس کے ارد گرد چند بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ لباس سے وہ کسی مقامی چرواہے جیسا لگ رہا تھا۔ ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ سامان چوری کرنے کے ارادے سے وہاں کھڑا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر وہ بہت آہستہ سے ہماری طرف مڑا اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی عجیب طرح کی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خاموش نظریں آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑی میرا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوست آگے بڑھے، انہوں نے فوراً سامان چیک کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، نہ کچھ غائب تھا اور نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا تھا۔ اس دوران میرا سر چکرا رہا تھا، میں وہی بیٹھ گیا۔ دوستوں نے جب دیکھا کہ میں اچانک بیٹھ گیا تو وہ میرے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا۔ میں نے بتایا پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ فیصل نے ہاتھ کے سہارے سے مجھے اٹھایا، میں آگے چلنے لگا۔ اس دوران وہ بوڑھا آدمی مسلسل خاموش کھڑا ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ فلیٹ تھا، کسی بھی قسم کے جذبات سے بالکل حاری۔ کچھ لمحوں بعد فہیم نے اس سے پوچھا، بابا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہاں۔ جب ہم اس طرف آ رہے تھے اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کی لاٹھی تھی، لیکن ہمارے وہاں پہنچنے پر اچانک وہ لاٹھی غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے اس وقت اس بات پر بہت زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم گاڑی سے اپنے ضروری سامان نیچے اتارنے لگے۔ اس دوران وہ وہاں اسی طرح کھڑا تھا اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ وہ بولا، آج رات یہاں سے مت جانا، یہی ٹھہر جانا۔ میں رات کو تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا، وہ دیکھ کر تم بلا نہیں پاؤ گے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے مزید سوال کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے مڑا، اپنی بھیڑ بکریاں اکٹھی کی اور لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہم ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ چند لمحوں بعد وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم کافی دیر تک اس طرف دیکھتے رہے لیکن وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اگرچہ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا، پھر بھی اس کا اتنی جلدی غائب ہو جانا عجیب بات تھی۔ اس وقت ہم نے یہی سوچا کہ شاید کم ہوتی روشنی اور پہاڑی راستوں کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ احساس ہمارے ذہن میں ضرور بیٹھ گیا تھا کہ اس شخص کا انداز عام چرواہوں جیسا نہیں تھا۔ ہم کچھ دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ قریب پہاڑ سیاہی میں ڈوبنے لگے تھے اور چشمے کے بہتے پانی کی آواز پہلے سے کئی زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ آس پاس اب مکمل خاموشی تھی۔ وہاں صرف ہم تین دوست تھے اور ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی خاموش پہاڑیاں۔ اس خاموش ماحول میں فہیم اور فیصل دوبارہ آثار قدیمہ کی باتیں کرنے لگے۔ وہ اندازے لگا رہے تھے کہ صدیوں پہلے یہاں کس قسم کے لوگ آباد رہے ہوں گے، وہ کن مشکلوں سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جتنا اندھیرا بڑھ رہا تھا اتنا ہی اس جگہ کا ماحول بھی بدلنا محسوس ہو رہا تھا۔ اب سب کچھ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا۔ اسی دوران ہماری نظر دور سے آتے ہوئے ایک لڑکے پر پڑی جو پوری رفتار سے ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ چند لمحوں میں وہ ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جسے دیکھ کر ہم سب فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہانپتے ہوئے صرف ایک بات کہی، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، ابھی نکل جاؤ ورنہ تمہارا خیر نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ وہ الفاظ آج بھی میرے ذہن میں ویسے ہی محفوظ ہے۔ وہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی ہمیں کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ ہم نے فوراً اس سے پوچھا، کیا ہوا، کس بات کا خطرہ؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں تک ہماری طرف دیکھتا رہا جیسے مزید کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر اچانک پلٹا اور اسی رفتار سے واپس بھاگ گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لکڑی کے چپل پہنے ہوئے تھے۔ ان چپلوں کے ساتھ پتھروں پر بھاگنا تقریباً ناممکن تھا۔ ناممکن نہ صحیح، کم از کم بہت مشکل تھا، مگر وہ آسانی سے ان پر بھاگتے ہوئے دور جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اندھیرے میں اس طرح گم ہو گیا جیسے وہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ ہم تینوں حیران رہ گئے۔
کچھ لمحے پہلے تک جو ماحول پرسکون لگ رہا تھا اب وہی جگہ عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہم مشورے میں لگ گئے۔ دوست بتا رہے تھے کہ کچھ جگہوں پر لوگ نہیں چاہتے کہ تحقیق ہو، اس لیے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے واپس جانے پر زور دے کر بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے ان کے لوگ آئے اور ہمیں رات کو نقصان پہنچائے۔ ویسے بھی مجھے پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ دوست نہیں مان رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے صبح ہم اس جگہ کا دوبارہ معائنہ کریں گے اور قریبی لوگوں سے معلومات بھی حاصل کریں گے، مگر میں نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار دوستوں نے ناراضگی سے فیصلہ کیا کہ واپس چلتے ہیں۔ ہم گاڑی کی طرف گئے، سامان رکھا اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سایہ سامنے آ گیا۔ وہ وہی بوڑھا چرواہا تھا جو کچے رستے کے بیچ کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ ہم میں سے کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ گاڑی روکی جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ فیصل نے فوراً بریک لگا دی۔ گاڑی اچانک سے رک گئی۔ بوڑھا آدمی کھڑکی کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر پہلے کی طرح عجیب سا سکون تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا، آج رات یہی رہنا، میں تمہیں ایک چیز دکھانے والا ہوں۔ اس کی آواز بالکل پرسکون تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ فیصل نے بظاہر اطمینان سے جواب دیا، بابا جی ہم بس مین روڈ تک جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، جلدی واپس آ جانا، اگر نہیں آئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کی دھمکی آمیز بات سن کر پہلی بار فیصل اور فہیم بھی پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے رسمی طور پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس ہو گیا، لیکن اس بار وہ لنگڑا کر نہیں چل رہا تھا، بلکہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی جوان ہو۔ وہ بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ہم وہاں سے آگے نکلی ہی تھے کہ اچانک گاڑی کے ارد گرد ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے مختلف سمتوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر ہماری گاڑی سے ٹکرا رہے ہو۔ کبھی کسی پتھر کی آواز گاڑی کی باڑی سے آتی، کبھی شیشے سے، اور کبھی ایسا لگتا جیسے پتھر سڑک پر گر رہے ہو۔ ہم نے پہلے سوچا شاید گاڑی کے ٹائروں کے نیچے پتھر آ رہے ہیں اور وہ چل کر گاڑی سے ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ راستہ کچا تھا اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ پتھروں کے ساتھ کچھ عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ پتھر بھی اسی سمت سے آ رہے تھے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی لوگ مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ ہماری طرف پتھر پھینک رہے ہو۔ ہم نے بار بار گاڑی کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چاروں طرف صرف اندھیرا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی چند قدم سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ اس اندھیرے میں صرف پتھروں کے ٹکرانے کی مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے فیصل سے کہا، گاڑی تیز چلاؤ۔ وہ بتانے لگا، میں گاڑی تیز چلا رہا ہوں مگر گاڑی رفتار نہیں پکڑ رہی۔ یہ سنتے ہی خوف کے مارے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے خوف پر قابو پایا اور بار بار پیچھے اور اطراف میں دیکھنے لگا۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے جنات ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس دوران میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ کافی مشکل کے بعد ہم مین RCD روڈ پر آ گئے۔ اب ماحول نسبتاً پرسکون ہو چکا تھا، مگر خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں تک گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ پھر اچانک میں نے فیصل سے پوچھا، تم نے گاڑی کیوں روکی تھی؟ فیصل کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میرا ارادہ گاڑی روکنے کا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیسے اچانک میرا پاؤں خود ہی بریک پر چلا گیا۔ ایسا لگا جیسے میں نے اپنی مرضی سے بریک نہیں لگائی ہو، گاڑی خود رک گئی ہو۔ اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں اپنا خوف کم کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی دوران ہم نے پورے واقعہ پر دوبارہ غور کرنا شروع کیا۔ تب ہمیں ایک اور عجیب بات یاد آئی۔ جب ہم نے اس بوڑھے آدمی کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہمارے سامان کے قریب کھڑا تھا، لیکن جب وہ دوسری بار سڑک کے درمیان ملا تو وہ بالکل اکیلا تھا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی جانور تھا اور نہ ہی وہ پہلے والے کپڑوں میں تھا۔ ہمیں اچانک احساس ہوا کہ اس کا لباس بھی بدل چکا تھا، لیکن اس وقت خوف کی وجہ سے ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ پھر ذہن میں اس بچے کا خیال آیا، وہ بھی اچانک نہ جانے کہاں سے آیا تھا، ہمیں خبردار کیا اور چند لمحوں میں اسی غیر معمولی رفتار سے غائب بھی ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ اندھیرے میں جذب ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ پتھر، آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ کہاں سے آ رہے تھے۔ اگر واقعی کوئی انسان یہ سب کر رہا تھا اور اگر صرف وہ ایک ہی آدمی تھا تو اتنے مختلف زاویوں سے ایک ساتھ پتھر کیسے پھینک سکتا تھا؟ ندیم بتاتے ہیں کہ اس پوری رات کا واقعہ الگ الگ دیکھے تو شاید اس کی کوئی نہ کوئی عام وجہ نکالی جا سکتی ہے، لیکن جب ہم نے تمام واقعات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا تو سب کچھ غیر معمولی محسوس ہونے لگا۔
ہم تینوں کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر ہم اس بوڑھے کی بات مان کر رات وہیں رک جاتے تو شاید ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جسے ہم کبھی بیان بھی نہ کر پاتے۔ کراچی واپس آنے کے بعد میں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں کو سنایا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید مقامی لوگوں نے ہمیں جان بوجھ کر ڈرایا ہوگا تاکہ ہم رات وہاں نہ گزارے۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی علاقوں میں ایسی شرارتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی تھے جن کا ماننا تھا کہ وہ انسان نہیں تھے، جنات۔ ابھی میں پلٹ کر سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس رات ہم تینوں واقعی خطرے میں اور خوف زدہ تھے، اور وہ خوف کسی کہانی کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا احساس تھا جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد میرے دوست دوبارہ تحقیق کے لیے اسی جگہ گئے۔ ان کے مطابق اس بار انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ جنات یا کسی ماورائی طاقت سے جوڑ سکے۔ اس کے بعد بھی وہ 3-4 بار وہاں گئے، 1-2 راتیں بھی وہاں گزاری، لیکن پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ وہ ہر بار مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہتے تھے، مگر میں کبھی نہیں گیا۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک میرا خوف، یا اگر آپ اسے وہم کہنا چاہے تو میرا وہم ختم نہیں ہوا۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا شاید صرف اسی ایک رات کے لیے تھا، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایسی جگہوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے میں آج بھی وہاں جانے سے گریز کرتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی ندیم کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو اپنی کہانی ہمیں واٹس ایپ یا ای میل پر ضرور بھیجیں۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔